बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह मारिफत और हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। और हम आज अपने प्रोग्राम के अंदर ज़िक्र करेंगे हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको किन शानों से नवाजा, क्या मकाम और मर्तबा आपको अता किया। क्योंकि कुरान पाक का अगर मुताला करें तो कसरत से हमें हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मिलता है कि कमो बेश 136 मरतबा अल्लाह ने इनका ज़िक्र कुरान में फ़रमाया। चाहे फ़िरौन को हिदायत देने की बात हो या बनी इसराइल को फ़िरौन से नजात दिलाने की बात हो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह ने दस्तरखान भी नाजिल किया। अल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुआ और बहुत सारे शानदार वाक़यात आपकी ज़िंदगी से हमें मिलते हैं। आज इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और इस खूबसूरत उन्वान पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खूबसूरत इल्मी शख्सियात मौजूद हैं। यकीनन अपना तारुफ़ आप हैं, लेकिन रस्मन उनका तारुफ़ आपके सामने कराता हूँ। डॉक्टर मोहम्मद अहमद रज़ा साहिब मौजूद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंपीरियल यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। और आपके साथ मौजूद हैं हुज़ैफ़ा शब्बीर साहिब, आपको भी खुशामदीद कहता हूँ और अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं डॉक्टर मोहम्मद अहमद रज़ा साहिब आपकी जानिब बढ़ता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप सबसे पहले, चूँकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र जहाँ होता है साथ साथ उनकी कौम का ज़िक्र भी होता है और ये कौम बड़ी मशहूर है जिनको बनी इसराइल कहा जाता है। सबसे पहले तो बताइए ये इसराइल क्या है, बनी इसराइल का क्या माना है और कौम बनी इसराइल का तारुफ क्या है, इस हवाले से आप क्या इरशाद फरमाते हैं? बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। सामीन, बनी इसराइल, इसरा और ईल ये दो लफ्ज़ हैं, इनका मजमूआ है। अल्लाह का बंदा, अल्लाह के लिए जिद्दोजहद करने वाला। जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक़ है, ये लक़ब था हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का। उनके 12 बेटे थे, वहीं से ये सिलसिला आगे बनी इसराइल का चला। बनी इसराइल का जो वतन था वो मुल्क शाम में एक इलाका कनान था, वहाँ पे वो रिहाइश पज़ीर थे। बनी इसराइल, अगर हम कुरान मजीद बुरहान रशीद का मुताला करें तो इब्तिदा में ही हमें, पहले पारे में ही हमें बनी इसराइल का ज़िक्र मिलता है। अब यहाँ पे एक बड़ी ही अहम बात है कि कुरान मजीद ने यहूद से खिताब किया। उसकी एक वजह यह है कि इनमें 4000 साल तक सिलसिला नबूवत जारी रहा। सुभान अल्लाह। और इनके यहाँ जो है, इनकी मिस्र में बड़ी इज्जत थी, बड़ा मकाम और मर्तबा था इनका, और अंबिया का सिलसिला भी इनमें जारी रहा, जिसकी वजह से इनका मकाम और मर्तबा था और कोई भी दूसरी कौम जो है ये दावा नहीं कर सकती थी। और एक और बात भी हमें मिलती है, मुफस्सिरीन कराम कहते हैं कि एक वजह ये थी कि जब वहाँ पे यहूद की इतनी इज्जत थी तो कुरान ने खुसूसी तौर पर यहूद से इसलिए खिताब किया कि बाज़ लोगों ने ये शर्त रख दी थी कि अगर यहूद के लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे तो हम भी फिर कर लेंगे। वजह उसकी यही थी कि यहूद से खिताब किया गया, उन्हें दावत दी गई कि अगर ये लोग इस्लाम की तरफ आ गए तो बाकियों के लिए इस्लाम कबूल करने की राह जो है वो हमवार हो जाएगी। यही वजह है कि जब उन्हें कहा गया, उनसे खिताब किया गया, या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन, कि उन्हें फजीलत दी गई। फिर हज़रत जब याकूब अलैहिस्सलाम का ख़ानदान मिस्र में आया, मिस्र में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने वहाँ के जो लोग थे उनको इस्लाम की दावत दी। उन्हें कहा कि शिर्क को आप छोड़ दें, और बाकी ख़ानदान भी उनका मिस्र में आ गया। वक्त गुज़रता रहा, यहाँ तक कि वहाँ पे जो है वो दावत चली गई। और उसके बाद जो है जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया, आप ज़ाहिरी तौर पर दुनिया से तशरीफ़ ले गए, तो बाद में वक्त गुज़रता रहा, यहाँ तक कि वहाँ पर
ایک شخص جس کا لقب فرعون تھا اور نام تھا ولید بن مصعب، وہ مسلط کر دیا گیا۔ تو یوں ایک یہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کا سلسلہ جاری رہا۔ جی، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے تعارف کروایا کہ بنی اسرائیل کا لفظی معنی کیا ہے اور یہ کن کو کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے خصوصاً ذکر کرنا ہے، ویسے تو آپ نے بھی سماعت کیا کہ بنی اسرائیل کے اندر کم و بیش 4000 کے قریب انبیاء جو ہیں وہ تشریف لائیں، اس سے زیادہ بھی تشریف لائے، اور ایک عرصے تک ان کے اندر نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا۔ اور اس بنی اسرائیل کی آخری کڑی وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بنی اسماعیل میں سے تشریف لائے۔ تو آج چونکہ خصوصاً ہم نے ذکر کرنا ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے، کیا شان اللہ نے عطا کی کہ اللہ ان سے ہم کلام ہوا، کہ اللہ ان سے جب ہم کلام ہوا نا تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے اللہ سے گفتگو کی ہے۔ تو ابلیس لعین آ گیا، وہ کہنے لگا حضرت موسیٰ سے آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ وہ آواز اللہ کی تھی۔ ابلیس کے سوال کا مقصد یہ تھا، وہ کہہ رہا تھا ہو سکتا ہے پس پردہ وہ آواز میری ہو اور میں نے یہ کہا ہوں میں اللہ ہوں معاذ اللہ، چونکہ ابلیس نے اس حربے سے کئیوں کو گمراہ کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی شاندار دلیل دی۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ کہنے لگے ابلیس تو کیا، وہ مخلوق میں سے کسی کی بھی آواز نہیں ہو سکتی۔ ابلیس کہنے لگا کیا وجہ ہے اس کی؟ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں مخلوق کی آواز سننے کے لیے کان کی ضرورت ہوتی ہے، کان نہ ہو یا کانوں میں سماعت نہ ہو آپ آواز نہیں سن سکتے، لیکن یہ واحد وہ آواز تھی جو میں نے کانوں سے نہیں جسم کے پورے پورے سے سماعت کی تھی، اور یہ آواز سنتے ہی میرے جسم پر جو کیفیت طاری تھی وہ کیفیت بتا رہی ہے کہ یہ آواز کس کی ہے؟ جی یہ آواز اللہ کی ہے۔ دیکھا جائے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کی قوم پر بے شمار نعمتیں قرآن میں جا بجا فرمایا گیا، بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو، یاد کرو اس وقت کو۔ اللہ نے بے بہا نعمتیں ان پر انعام کی، اور اللہ کے نبیوں کے صدقے ہی یقیناً ہوتا رہا، اور ہم ان تمام نعمتوں پر بھی ذکر کریں گے، اور یہ بھی اس پروگرام کے اندر شامل کریں گے کہ اتنی نعمتوں کے نزول کے باوجود بنی اسرائیل ہی عذاب کے مستحق کیوں ٹھہرے۔ لیکن اب میں یہاں چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم نے بنی اسرائیل قوم کا تعارف جانا، میں حذیفہ شبیر صاحب آپ کی جانب بڑھتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت پر روشنی ڈالیے اور ان کی ذات کے حوالے سے کچھ آپ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے مدعو کیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ انبیاء کرام جو ہیں ان کی بعثت کا مقصد کیا ہوتا ہے، کہ اللہ رب العزت ان کو دنیا میں کیوں بھیجتا ہے۔ تو جس طرح اللہ رب العزت نے انسانیت کی ابتدا فرمائی، اسی طرح اس کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ اس کو بھی جاری کیا، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جہاں بھی زندگی یا دنیا وقت کے کسی بھی مرحلے میں انسانیت گڑھے میں گرنے لگی تھی تو انبیاء کرام نے ان کو تھاما اور ان کو رستے پر چلا دیا۔ لیکن آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے انبیاء کرام کو فقط ایک مذہبی شخصیت بنا کے رکھ دیا ہے، کہ فقط ان کا تعلق جو ہے اور ان کا مقصد جو ہے وہ عبادات کی طرف انسانیت کو لگانا، یقیناً یہ اس کا مقصد ہے، لیکن ان کا جو مقصد بعثت ہے، دنیا میں بھیجا جانا ہے، وہ انسانیت کو زندگی کے ہر شعبہ حیات جو ہے اس کو انقلاب آشنا کرنا ہے۔ کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے، انہوں نے جو نظام دنیا میں قائم کیا اس کے اندر دو چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں کہ جس میں ہر طرح کی برابری انصاف تھا، سوشل جسٹس کی حامل تھی، اور اسی طرح دوسرا جو وصف تھا کہ سوشل ڈسکریمنیشن، اس کا ذرا برابر بھی اس میں عنصر ہمیں نہیں ملتا۔ تو یہ انہوں نے جو نظام دیا، اس نظام کی خوبی ہمیں اور خصوصیات ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور پھر جو ان کی بعثت کا مقصد ہے، وہ اللہ رب العزت نے جب سورہ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حکمرانی عطا کی،
تو اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو پہلی تو حکمرانی جو عطا کی ہے، پھر فرمایا کہ تمہارا مقصد دوسرا یہ ہے یہدون بامرنا، کہ لوگوں کو ہمارے حکم سے رہنمائی کرنا، ہدایت دینا، اور تیسرا جو ہے فعل الخیرات، کہ نیکی کی طرف بلانا ہے، اور چوتھا مقصد یہ ہے اقامت صلاۃ کا قیام کرنا ہے، وایتاء الزکات، اور زکوٰۃ دینا ہے، زکوٰۃ کا جو نظام ہے اس کو نافذ کرنا ہے۔ تو یہ وہ 5 مقاصد ہیں جو انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد بنتے ہیں۔ اب اس پیرائے میں جب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو ان کا جو امت محمدیہ ہے اس کے ساتھ تعلق اور نسبت یہ ہے کہ سب سے پہلے مفتی صاحب وہ امت محمدیہ کے محسن ہیں۔ وہ کس طرح کہ جب آقا علیہ السلام معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے تو اللہ رب العزت نے ان کو ایک تحفہ دیا تھا، وہ ہے 50 نمازوں کا، لیکن آج جو ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں وہ احسان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ آقا علیہ السلام نے انہوں نے آقا علیہ السلام کو اپنی رائے پیش کی، تو آقا علیہ السلام نے اس کے مطابق اللہ رب العزت سے ریکویسٹ کرتے ہوئے ہمارے لیے 50 نمازوں کی بجائے 5 کروائی۔ تو یہ پہلا تعلق جو ہم امت محمدیہ سے ہے وہ ہمارے بہت بڑے محسن ہیں۔ اور پھر جب ہم ان کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو یہ جو 5 انبیاء کی بعثت کے مقاصد ہیں ہمیں پورے کے پورے وہ ان کی شخصیت میں نظر آتے ہیں، کہ جس میں پہلا مقصد جو تھا وہ تھا کہ ایسا نظام حکمرانی دنیا میں نافذ کرنا کہ جو اللہ رب العزت کے احکامات کے تابع ہو، کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب فرعون جو ہے وہ نظام باطل لے کر انسانیت پر ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے، ان کے حقوق سلب کرتا ہے، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا ہے، اور جو خواتین ہیں ان کو اپنی باندیاں، لونڈیاں اور غلام بنا لیتا ہے، اور پھر اس طرح کے ایسے اس نے مظالم کیے، ان تمام کو ختم کرتے ہوئے جو پہلا مقصد بعثت انبیاء ہے اور بعثت موسیٰ علیہ السلام ہے وہ انہوں نے اچھے آسن انداز میں پورا کرتے ہوئے انسانیت کو عدل اور انصاف پر مبنی نظام دیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی ہدایت کا جو دوسرا ان کی بعثت کا مقصد ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہر معاملے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف لانے میں ان کی ہر معاملے میں رہنمائی کی، ان کو بلایا، ایون کہ ان کی قوم نے جب ان کو انکار کیا ان کی ہدایت کا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے اس مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے بلکہ احسن انداز میں اس کو پیش کیا۔ اور پھر جو تیسرا ان کا مقصد ہے وہ ہے فعل الخیرات۔ اب قبلہ مفتی صاحب یہ جو فعل الخیرات ہے یہ اپنے اندر مکمل ایک جامع اسلام کی پیش کردہ ایک اصطلاح ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن پاک کی سورہ آل عمران ہے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین، کہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ جو فعل الخیرات جو ہے نیک لوگ وہ ہیں، نیک عمل وہ کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو معاشرے میں جن کی زندگی جو ہے وہ مکمل طور پر جو فحشات ہیں، فاحشات ہیں، برائی ہے اس سے دور ہو جاتی ہے، اور جو نیکی ہے، سچائی ہے، جو اچھی سوچ ہے وہ ان کے ذہن میں مزین ہو جاتی ہے، یعنی کہ ان کی سوچ جو ہے وہ تعمیری صفات کی حامل ہوتی ہے اور تخریب کاری سے نکل جاتی ہے۔ تو ہم موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت میں جب دیکھتے ہیں تو فرعون جو ان کے سامنے ہے وہ ہمیشہ تخریب کاری پر رہتا ہے، لوگوں کے حقوق کو سلب کرنے پر رہتا ہے، لوگوں کو نیچا کرنے پر رہتا ہے، ان کو غلام بنانے پر رہتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی جو شخصیت ہمیں نظر آتی ہے وہ ہمیشہ لوگوں کو ڈیولپ کرنے میں، لوگوں کو منظم بنانے میں، لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے میں ہمیں نظر آتی ہے۔ پھر اسی طرح جو چوتھا ان کا مقصد بعثت ہے وہ ہے اقام الصلاۃ، اقامت الصلاۃ کے لوگوں کے درمیان جو معاشرے میں سوسائٹی ہے اس میں جو نماز کا جو سلسلہ اور نظام ہے اس کو نافذ کرنا، کہ نظام جو صلاۃ ہے اس کے نفاذ کا مقصد یہ ہے کہ جو معاشرے میں تنہا عن الفحشاء والمنکر کہ نماز جو ہے وہ انسانوں کو، لوگوں کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جہاں ان کا اقتدار تھا، حکومت، اللہ رب العزت نے جو ان کو ذمہ داریاں دی ان میں یہ تھا کہ اقام الصلاۃ، کہ لوگوں کے اندر جو بے حیائی ہے، برائی ہے اس کو عبادات کے ذریعے سے ختم کرنا۔ اور پھر 5ویں جو ذمہ داری ہے وہ ہے
زکوٰۃ کا جو نظام ہے اس کو نافذ کرنا، کہ یعنی کہ لوگوں جو عمراء ہیں، جو بدمعاش ہیں، جو کرپٹ لوگ ہیں، لوگوں کی دولت کو پر قبضہ کرنے والے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی جو شخصیت میں ہمیں ان کی سیرت میں جو ہمیں نظر آتا ہے پہلو وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ جو کمزور طبقہ ہے ان کی مدد کی ہے۔ وہ جو قبطی کا واقعہ ہے کہ آپ نے اس کو جو قتل کیا تھا وہ بھی اس لیے کیا تھا کہ وہ ایک مظلوم جو بنی اسرائیل کا بندہ تھا اس پر ظلم کر رہا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو معاشرے کے کمزور لوگ ہیں ان کو ان کا لائف آف سٹینڈرڈ بہتر کرنے کے لیے جو عمراء ہیں ان سے وسائل لے کر جو غربا ہیں ان کے درمیان تقسیم کرنا، یہ اللہ رب العزت کی جو ذمہ داری تھی۔ پانچویں مقصد بعثت انبیاء، ہم ان تمام جو پانچوں صفات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت میں دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں احسن انداز میں نظر آتا ہے۔ اور اسی طرح پھر یہاں پر مفتی صاحب ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ہمارے بہت سارے پڑھے لکھے لوگ جہلا ان سے شکایت نہیں، لیکن جو لوگ پڑھے لکھے ہیں خود کو انٹلیکچوئل کہتے ہیں وہ بھی یہ اعتراض کرتے نظر آتے ہیں کہ سیاست کا دین سے تعلق نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں، اگر سیاست کا دین سے تعلق نہیں ہے تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ ہر وقت جو اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں انبیاء بھیجے تھے وہ ظالمانہ نظام کے سامنے کیوں کھڑے ہوئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے کیوں ڈٹ گئے؟ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے جو فرعون تھا اس کے سامنے کیوں کھڑے ہو گئے جو اس کا باطل نظام تھا؟ پھر قارون کے سامنے وہ کیوں کھڑے ہو گئے؟ اور پھر سب سے بڑی جو ہمیں مثال ملتی ہے آقا علیہ السلام کی، جو انہوں نے ریاست مدینہ قائم کر کے دکھا دی، وہ بھی سیاست کی بنا پر ہی تھا۔ لہٰذا جو لوگ کہتے ہیں کہ سیاست دین کا حصہ نہیں ہے، وہ دین کے بہت بڑے حصے کو دین سے جدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی بالکل اسی طرح ہی ہے، بالکل اسی طرح ہی ہے، اور بہت خوبصورت انداز میں آپ واضح فرما رہے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے وہ جو سیاست کو جدا کرتے ہوں وہ یہ معیوب سیاست کی بات کرتے ہوں کہ اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور یہ بات ایسے ہی ہے۔ اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، میں ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب بڑھتا ہوں۔ حضرت موسیٰ اور فرعون بڑا ظالم، اتنا ظالم کہ اسے جب یہ خبر ملی، اسے بتایا گیا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اسی مصر کے اندر اور وہ بچہ جو ہے وہ تمہارے خاتمے کا سبب بنے گا، اس نے ہر بچے کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ قرآن بیان کرتا ہے عورتوں کے معاملات میں بے حیائی اس نے شروع کر دی، بچوں کا قتل عام شروع کر دیا، ذبح کرنا شروع کر دیا۔ لیکن دیکھیں مالک کے کام کتنے نرالے ہیں، اسی فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ کی تربیت ہو رہی ہے، پرورش ہو رہی ہے، اور وہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پروان چڑھ رہے ہیں۔ چونکہ موسیٰ کا ایک معنی پانی سے نکلا ہوا بھی ہے، اور جب آپ کی والدہ نے آپ کو ایک ڈبے کے اندر رکھ کے پانی میں بہا دیا تو پھر فرعون کے گھر سے جب اسے اٹھایا گیا، ڈبہ کھولا گیا تو اندر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، تو فرعون کی اہلیہ نے نام ہی موسیٰ رکھ دیا۔ دیکھیں نا اللہ پاک کے کام کتنے نرالے ہیں، کتنی حکمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور دیکھیں یہی صرف یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی، حضرت موسیٰ اور فرعون کے کتنے مکالمے ہوئے، کتنے مباحثے ہوئے، علمی تکرار بھی ہوا اور بات جنگ و جدال تک آئی، قتل و قتال تک آئی۔ لیکن قرآن نے ایک شاندار اصول وضع کیا، اور میں چاہتا ہوں آپ اس پہ روشنی ڈالیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے گزارش کی کہ یا اللہ میرے بھائی کو میرا بازو بنا، اور بھائی بازو بھی ہوتا ہے، اور اللہ نے فرمایا سانا شد عادودہ کا بھی عقیقہ، کہ آپ کے بھائی کو آپ کا دست و بازو بنا کے آپ کو تقویت دیں گے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ نے پھر نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اب وہ جب دونوں جا رہے ہیں فرعون کے ساتھ، فرعون کے پاس، اور فرعون وہ ہے جس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے کہ اس نے کبھی حق پر نہیں آنا اور اس نے کبھی راہ راست پر نہیں آنا، لیکن اللہ فرما رہا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ اے موسیٰ اور اے ہارون جب فرعون کے پاس جاؤ تو اس کے پاس جا کے جب گفتگو کرنی ہے، تبلیغ کرنی ہے تو انداز نرمی والا رکھنا ہے، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈرے۔ حالانکہ اللہ سے بہتر کون ہے جو جاننے والا، اللہ کو پتہ اس نے نصیحت نہیں پکڑنی، لیکن رہتی دنیا تک کے لیے اصول وضع کیا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی نصیحت کی طرف آئے تو انداز گفتگو میں نرمی ہونی چاہیے۔ اور
اتنی یعنی کہ حضرت موسیٰ اور فرعون کو لے کے ایک ضرب المثل بن گئی کہ لکل فرعون موسیٰ، کہ ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ موجود ہوتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں، خصوصاً یہ جو کہا گیا کہ جب فرعون سے گفتگو کرنی ہے تو نرم انداز میں کرنی ہے؟ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اگر ہم فرعون کے جرائم کو دیکھیں تو ہمیں ایک تو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو واقعہ ہے وہ قرآن مجید کی تقریباً 34 صورتوں میں بیان ہوا ہے، اور سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہوا ہے۔ اگر ہم فرعون کے جرائم کو دیکھیں تو ایک اس کا جرم یہ تھا انا ربکم الاعلی، اس نے ربوبیت کا اظہار کر دیا، حالانکہ اسے بندہ بننا چاہیے تھا، لیکن وہ رب ہونے کا جو ہے وہ دعوے دار بن گیا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعوت دی اس کو، اس کے دو بنیادی جو ہے وہ اصول تھے۔ پہلا اصول یہ تھا کہ تو بندہ بن، رب کے حضور جو ہے وہ اپنے سر کو جھکا لے، ربوبیت کا دعویٰ نہ کر، اور دوسرا یہ تھا کہ جو بنی اسرائیل ہے اس کو غلامی سے آزاد کر دے، یہ اس کا ایک جرم تھا۔ لیکن جب قرآن نے بیان کر دیا اذهب الى فرعون انه طغى، کہ تم فرعون کی طرف جاؤ، وہ بڑا سرکش ہو چکا ہے، مقصد یہ تھا کہ آپ اس سے اس انداز سے نرمی سے بات کرنا تاکہ وہ جو ہے وہ حق کی طرف آ جائے۔ اس سے ہمیں ایک یہ اصول بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ چونکہ فرعون کے جو جرائم تھے اس میں اگر ہم قرآن مجید کے اسلوب کو دیکھیں تو اس میں ایک یہ بھی اس کا جو ہے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ وہ بیٹوں کو ذبح کرتا تھا۔ قرآن نے اس بات کو بیان نہیں کیا کہ ذبح کرنے کی وجہ کیا تھی۔ البتہ عام مفسرین کا خیال یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے ذبح کرتا تھا کہ نجومیوں نے یہ کہا کہ جو بھی ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا، لہذا جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو ذبح کر دیا جائے۔ لیکن ایک اور حکمت بھی مفسرین کرام نے ذکر کی ہے، وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی تعداد بہت بڑھ رہی تھی۔ فرعون کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ بنی اسرائیل اقلیت سے اکثریت کی طرف چلے جائیں گے اور پھر ایسا انقلاب برپا ہوگا کہ ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا التزام فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، وہ جو بچوں کو ذبح کر رہا تھا پھر اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہوا کہ اس کے گھر میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ پرورش ہوئی۔ تو اگر ہم اس طرح دیکھیں، اس سینیریو میں جا کے دیکھیں تو ایک اور بات بھی ہمیں ملتی ہے کہ اس کا ایک جرم مفتی صاحب یہ بھی تھا کہ وہ لوگوں کو فرعون جو ہے گروہوں میں تقسیم کر رہا تھا، جس کی وجہ سے جو معاشرہ گروہوں میں تقسیم ہو جائے وہاں کے جو حکمران ہیں وہ ظالم ہو جاتے ہیں۔ آج کے اس دور میں، آج کے سینیریو میں ہم اگر دیکھیں تو کیا آج دیکھیں مختلف ممالک جو ہے مسلم ممالک ہیں ان کی صورتحال دیکھیں تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو طرز حکمرانی ہے وہ کون سا ہونا چاہیے، کیا ایسا تو نہیں ہے؟ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ فرعون کے اس نے لوگ ایسے بنائے ہوئے تھے جن کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو تقسیم میں رکھنا ہے تاکہ لوگ کمزور ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت وہ ایسی تھی کہ جو ہے فرعون کے گھر میں ہی موسیٰ علیہ السلام کی تربیت ہوئی اور وہاں پر ہی جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی اور پھر جا کر اس کا جو ہے وہ خاتمہ کر دیا گیا، اس کو غرق کر دیا گیا۔ جی بالکل، بہت خوبصورت انداز میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت بھی ہے نا، کان امر اللہ مفعولا، کہ اللہ کا جو معاملہ ہے نا، اللہ کا جو حکم ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اور سورہ اخلاص ہم سب پڑھتے ہیں، اس کے اندر آیا اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ صمد کا معنی یہ ہے کہ جس کے بغیر کوئی کچھ کر نہیں سکتا، اور اگر وہ روک دے تو اس کام کو بھی کوئی نہیں کر سکتا، اور جس کام کو وہ کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے اور اس کو للکارا، لیکن یہاں پہ جو بات ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے
کہ اسے اچھے انداز میں، تاکہ مقصد یہ ہے کہ وہ ہدایت کی طرف آئے، کہ اگر اس دور کا فرعون نصیحت سن کے ہدایت نہیں پکڑ رہا تو ہو سکتا ہے کسی دور کا فرعون نصیحت سن کے ہدایت پکڑے۔ تو ہمارا کام جو ہے کہ اچھے انداز میں، نرمی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ اور نرم لہجے کے ساتھ کسی کو بلانا ہے، کسی کو اپنی طرف مائل کرنا ہے۔ اور دیکھیں نا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہلے عرض کیا، اور چونکہ زبان کی تھوڑا سا مسئلہ بھی تھا، بولنے کے اندر تھوڑا سا کوئی لکنت کا سامنا بھی تھا، کوئی زبان کے اندر مسئلہ تھا، تو سب سے پہلے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری زبان کی گرہوں کو کھول دے، اور پھر دعا کی اللہ مجھے شرح صدر عطا فرما، اور اللہ سے دعا کی اللہ میرے معاملے میں آسانی پیدا فرما، اور اللہ کی بارگاہ میں ساری دعائیں کی۔ کیا مطلب؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت سے پتہ لگ رہا ہے کہ جب کسی محاذ پہ جانا ہو، کچھ کرنا ہو، کوئی کام کرنے ہو، سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سر و سجود ہوا جاتا ہے، اور ظاہری اسباب پر بھروسہ نہیں، اللہ کے فضل پر بھروسہ کیا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی ناکامیوں کا اعتراف کیا جاتا ہے، اس کی آگے دستے سوال دراز کیے جاتے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا کی جاتی ہے، پھر اللہ رب العزت کا فضل شامل حال ہوتا ہے، اور بندہ جو ہے وہ اس کام پہ جب نکلتا ہے تو اللہ کے فضل سے وہ پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ اور یہ آیتیں جو یہ دعائیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کی نا، وہ آج ہم سب پڑھتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور یہیں آگے دعا کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، یا اللہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا۔ یعنی کہ آج دیکھیں نا کہ ہم جس دور میں ہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہوا ہوگا، بھائی کو بھائی سے نفرت ہو رہی ہے، حسد ہو رہا ہے، بغض ہے، اناد ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کردار یہ ہے کہ یہ بھائی دست و بازو ہوتے ہیں، قرآن نے بھی انہیں بازو کہا ہے، تو اپنے بازو کو کوئی کاٹتا نہیں ہے بلکہ اپنے بازو کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات، ان سے ہمیں کیا پیغامات ملتا ہے، اپنے پروگرام میں ہم شامل کریں گے، لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، ملتے ہیں اس مختصر سی بریک کے بعد۔